अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ADUA 305 का लेक्चर नंबर 16 प्रिपेयर करने लगे हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी के हैंड आउट्स के मुताबिक ये लेसन नंबर 38 है, जो कि लास्ट लेसन है हैंड आउट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, और इसके अंदर हम टॉपिक नंबर 237 से लेके 242 तक कवर करेंगे। और आज के इस लेक्चर का हमारा मेन टॉपिक है डेवलपिंग सोशल कॉम्पिटेंस अमंग स्टूडेंट्स। तो चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 237 के साथ, जो कि सोशल कॉम्पिटेंस। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि समाजी काबिलियत आखिर क्या है। तो देखिए, समाजी काबिलियत एक ऐसी पॉजिटिव स्किल्स का मजमुआ है जो बच्चों को दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने और ग्रुप में मिलजुल कर काम करने के काबिल बनाती है। ये एक फितरी सलाहियत है, लेकिन इसको सही सिमत में इस्तेमाल करना उस्ताद और स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इस स्किल को जो है बच्चों में डेवलप करवाएं। सोशल कॉम्पिटेंस की अहमियत और अफादियत पे अगर बात की जाए तो सोशल कॉम्पिटेंस की बदौलत बच्चे अपने हम उम्र साथियों के साथ मौसर और मुस्बत अंदाज में बातचीत कर सकते हैं। ये स्किल उन्हें ये सिखाती है कि वो किस तरह दूसरों के जज्बात का ख्याल रखते हुए पेश आएं और किस तरह अपने बिहेवियर को बेहतर बनाएं। बच्चे इसमें ये सीखते हैं कि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाई जाए, और अगर उनकी किसी बात या अमल से कोई दूसरा दुखी हो जाए तो वो उसका एहसास करें। इस बिहेवियर से ना सिर्फ क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो बेहतर होता है, बल्कि बच्चों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम भी पैदा होता है। बच्चे जब समाजी लिहाज से बाशऊर हों तो वो एक दूसरे से खुश दिली और मोहब्बत से पेश आते हैं। इससे एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बनता है जहां हर बच्चा खुद को महफूज और काबिल कद्र महसूस करता है। जब बच्चों को समाजी काबिलियत की तरबियत दी जाती है तो वो गुस्से, मारपीट या सख्त रवैयों के बजाय मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करना सीखते हैं। ठीक है, यानी कि उनमें जो वायलेंट होने का एक मसला आता है ना बच्चों में, उस पर काबू पाया जा सकता है इसके थ्रू। ठीक है, तो क्या है कि फिर इससे स्कूल का माहौल मजीद पुरअमन और खुशगवार बन जाता है। ठीक है, जो टीचर है ना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, उसको खुद भी जो है सोशल कॉम्पिटेंस का मुजाहरा करना चाहिए ताकि बच्चे उनसे सीखें, क्योंकि ये बात हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि टीचर को रोल मॉडल बनना होगा। ठीक है, तो उसे खुद इस चीज को जो है प्रैक्टिकली दिखाना होगा बच्चों को, ताकि बच्चे टीचर को देख कर इस चीज को अडॉप्ट करें। जब टीचर खुद नरमी से, मोहब्बत से, ताउन और हमदर्दी से जो है वो पेश आएगा तो बच्चे भी यही बिहेवियर अपनाएंगे। इस तरह पूरे स्कूल में एक पॉजिटिव, एक फ्रेंडली और एक मुहज़्ज़ब माहौल जो है वो फरोग पाएगा। ठीक है, जो कि है 238। इसमें हम बात करेंगे सोशल कॉम्पिटेंस एंड क्लासरूम मैनेजमेंट की। ठीक है, कि समाजी काबिलियत और जो क्लासरूम का नज़्म ज़ब्त है उसकी मैनेजमेंट है, इसमें हम बात करेंगे। क्लासरूम का माहौल जो है ना वो सिर्फ एक तालीम हासिल करने की जगह नहीं होता है, बल्कि ये एक समाजी माहौल है, एक सोशल सेटिंग भी होता है। इसीलिए बच्चों की समाजी काबिलियत का क्लासरूम के जो मैनेजमेंट है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट और सोशल डिसिप्लिन जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तस्वुरात पेश करते हैं। अगर बच्चे समाजी तौर पर बाशऊर हों तो वो दूसरों का ख्याल रखते हैं और कवानीन का एहतराम करते हैं और ताउन के साथ मिलकर क्लास में बैठते हैं। ठीक है, अगर किसी क्लास में स्टूडेंट जो है वो सोशल कॉम्पिटेंस रखते हों, समाजी काबिलियत रखते हों, तो असातिज़ा को नज़्म ज़ब्त कायम रखने में कम मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे स्टूडेंट्स खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, टीचर जो है वो बच्चों की सोशल कॉम्पिटेंस को बेहतर बनाने के लिए लेसन प्लान्स में ऐसी एक्टिविटीज़ शामिल कर सकते हैं जो बच्चे की सोचने और समझने की सलाहियत को बेटर करें, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स को मज़ीद डेवलप करें, दूसरों से बातचीत का सलीका जो है वो बच्चों को सिखाएं, जज्बात को काबू में रखने की तरबियत दें और एहतराम के साथ पेश आने की तरबियत दें। ठीक है, तो ये महारतें जो है टीचर को बच्चे के अंदर डेवलप करना ज़रूरी है। तो इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टॉपिक नंबर 239। इसमें हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, ये समाजी काबिलियत की नशोनुमा।
سوشل کمپیٹنس ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اس پہ کہ یہ ایک ایسی اسکل ہے جو بچوں کو دوسروں کے ساتھ ایک مؤثر انداز میں بات چیت، تعاون اور پازیٹیو ریلیشن قائم کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ اسکل بچوں کی زندگی کے آغاز سے ہی پروان چڑھتی ہے اور اسے ابتدائی مرحلوں میں سنبھالنا، بہتر بنانا اور نکھارنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بچے سوشل کانفیڈنس کے حامل ہوتے ہیں وہ مؤثر انداز میں بات چیت کرتے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور دوسروں کے جذبات کو سمجھتے اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اب ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ سماجی مہارتیں جو ہے وہ سیکھی کیسے جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بچے کیسے انہیں سیکھتے ہیں؟ تو دیکھیے بچے سوشل اسکلز جو ہے وہ کچھ ذرائع سے سیکھتے ہیں۔ اس میں شامل ہوتا ہے کہ اپنے ہم عمر ساتھیوں سے میل جول کے ذریعے، والدین کے رویے اور دی گئی ہدایات کے ذریعے، اساتذہ کے عملی نمونوں کے، ان کے جو وہ رول ماڈل اپنا پلے کر رہی ہے ان کے اور ان کے سکھانے کے انداز سے بچوں میں یہ اسکلز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سوشل کمپیٹنس کی ترقی میں جو درکار اقدامات ہوتے ہیں اس میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے کہ سماجی قابلیت، سوشل کمپیٹنس بچپن کے ابتدائی سالوں میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ارلی سٹیجز میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کو وقت پر پہچاننا اور سنوارنا لازمی ہے تاکہ بچے بہتر سماجی رویہ اپنا سکیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اسی عمر کے اندر نا اس کا بیس ہوتی ہے، ہر چیز کی بیس اس کی ینگ ایج ہے، اس کی ارلی ایج ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ایج کے اندر جتنی پازیٹیوٹی اس کے اندر ڈیولپ کی جا سکے نا تو اتنا ہی کم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس ایج میں جتنا اچھا آپ بچے کو ٹرین کر دیں گے ہر لحاظ سے تو وہ بڑے ہو کر ہمیشہ کی زندگی پر جو ہے نا اس پہ ان چیزوں کے اثرات پھر رہتے ہیں۔ صحیح ہے، اچھا اس کے بعد جو دوسرا اس کا ایک اقدام ہے وہ یہ ہے کہ پلانڈ انٹرونشن، کہ بچے کی سماجی قابلیت کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بند حکمت عملی جو ہے نا، پلانڈ انٹرونشن جو ہے وہ اپنانا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے کچھ فیکٹرز کو جاننا چاہیے، جیسے کہ بچے کے گھر کا ماحول کیا ہے، خاندانی پس منظر کیا ہے، والدین کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہیں اور بچے کا رہائشی مقام جو ہے وہ کیسا ہے۔ یہ معلومات ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتی ہے کہ سوشل ڈیفیسٹ اگر ہو رہی ہے تو وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کو سوشل کمپیٹنس کی تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ نہ صرف اپنی سماجی کمی کو پہچان سکے بلکہ اس پر قابو بھی پا سکے۔ ٹھیک ہے، تعلیم سال کے آغاز میں کریکولم کو اس انداز سے ترتیب دیا جائے کہ اس میں سماجی مہارتوں کی تربیت کو جو ہے وہ باقاعدہ شامل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بچوں میں پرو سوشل اسکلز یعنی ہمدردی، دوسروں کی مدد، تعاون، مؤثر بات چیت، یہ مہارتیں جو ہیں پیدا کی جائیں جو انہیں پازیٹیو ریلیشن قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر بچوں کو مناسب سماجی میل جول نہ ملے، ٹھیک ہے، تو جیسے یعنی کہ ان میں اگر سوشل ڈیفیسٹ پیدا ہو جائے یا ان میں سوشل اسکلز کی کمی ہو تو وہ مختلف نفسیاتی اور جسمانی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ان کے وزن میں کمی ہو سکتی ہے کہ بچہ مناسب نشو و نما نہیں پاتا ہے، بے حسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات سے تعلق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے میں تھکن زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ توانائی اور دلچسپی میں کمی ہو جاتی ہے، تنہا رہنا پسند کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ انوالو نہیں ہونا چاہتے ہیں، دوسروں سے کٹ کے رہنا پسند کرتے ہیں، اور پھر یہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں کہ مایوسی، اداسی اور خود اعتمادی کی کمی ایسے بچوں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے پھر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک نمبر 240 کی طرف، جو کہ ہے فیملی رول ان دی ڈیولپمنٹ آف سوشل کمپیٹنس، کے فیملی کا، خاندان کا کیا کردار ہوتا ہے سوشل کمپیٹنس کی ڈیولپمنٹ میں۔ تو دیکھیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خاندان نا معاشرے کی بنیادی اور ضروری اکائی ہے۔ بچوں کی تعلیم، تربیت اور سماجی مہارتوں کی بنیاد سب سے پہلے گھر سے ہی پڑتی ہے۔ اس لیے بچوں کی جو سوشل کمپیٹنس ہے اس کی ترقی میں خاندان کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خاندان کی جو ہے نا کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے والدین اور بہن بھائی بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح بات کرنی ہے، کیسا برتاؤ رکھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا ہے۔ خاندان میں مختلف افراد کے ساتھ تعلقات بچوں کو سیکھنے کا موقع دیتے ہیں کہ کیسے مختلف مزاج کے لوگوں سے برتاؤ کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، گھر جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بچے کو محبت، اعتماد، توجہ اور تحفظ ملتا ہے۔ یہ سب فیکٹرز اس کی سماجی ترقی میں مددگار ہوتے ہیں۔ ہر بچہ اپنے گھریلو ماحول کا آئینے دار ہوتا ہے۔ اگر گھر میں رشتے بہتر ہوں، بات چیت خوشگوار ہو اور بچے کو پازیٹیو وے میں سکھایا جائے تو وہ سماجی طور پر سوشلی کمپٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سماجی طور پر باشعور ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول سخت، بے توجہی والا یا الجھنوں بھرا ہو تو سوشل ڈیفیسٹس کا شکار جو ہے پھر بچہ ہو جاتا ہے۔ والدین کے انداز تربیت کے جو ہے وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ تو آ جاتا ہے اتھارٹیرین طریقہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ سخت کنٹرول کر کے چلانے والا طریقہ۔ اس انداز میں والدین مکمل اختیار رکھتے ہیں اور بچوں پر سختی کرتے ہیں۔ بچے پھر سوال نہیں کر سکتے ایسے ماحول میں، اور صرف ان کا کام نا حکم ماننا رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے کمزور سماجی مہارتوں کے حامل ہوتے ہیں، دباؤ میں رہتے ہیں اور اعتماد کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے اتھارٹیٹیو طریقہ، بااختیار اور رہنما انداز جسے کہا جاتا ہے۔ والدین نہ علم و فہم کے ساتھ بچوں کو اس میں رہنمائی دیتے ہیں، بچوں کی رائے کو سنا جاتا ہے اور ان کی مہارتوں کو بہتر طریقے سے نکھارا جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بچے متوازن، خود اعتماد اور سماجی طور پر کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ اس کا جو طریقہ آ جاتا ہے وہ ہے پرمیسو، آزاد چھوڑ دینے والا انداز۔ والدین اس میں کیا کرتے ہیں کہ بچوں پر بہت کم کنٹرول رکھتے ہیں۔ بچوں کو کسی حد یا سمت کا علم نہیں ہوتا کہ کیسے بیٹھنا ہے، بات کیسے کرنی ہے یا جذبات کو ظاہر کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس انداز تربیت کا جو نتیجہ نکلتا ہے تو بچے بے ترتیب، غیر سنجیدہ اور سماجی طور پر کمزور ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا ایک آخری اس کا انداز ہے وہ ہے کمبینیشن آف آل، مخلوط انداز جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بعض والدین جو ہے نا مختلف انداز ملا کر اپناتے ہیں، جس میں کبھی سختی کرتے ہیں، کبھی نرمی کرتے ہیں، کبھی رہنمائی شامل ہوتی ہے، کبھی آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس انداز میں نا تمام اندازوں کا یہ مکسچر ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کی سماجی ترقی اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ کون سا انداز اس پر زیادہ اثر انداز ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا لیکن یہ تو ہو گئی گھر کی، خاندان کی، والدین کی بات، ٹھیک ہے۔ اب ٹیچرز کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ جب بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو اساتذہ کو ان کی سماجی مہارتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین سے وہ ارلی میٹنگز کریں تاکہ بچے کے گھر کے ماحول کو سمجھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز جیسے والدین، اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کو مل کر بچوں کی سماجی نشو و نما میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 241 کی طرح، جو کہ ہے پیئر ریلیشن اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف سوشل کمپوننٹس، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کی جو سماجی قابلیت ہے وہ صرف والدین یا اساتذہ کے ذریعے ہی نہیں بلکہ ان کے دوستوں اور ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ تعلقات کے ذریعے بھی ترقی کرتی ہے۔ جب بچے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کھیلتے اور بات چیت کرتے ہیں تو وہ سماجی اصول سیکھتے ہیں، دوسروں کی بات سمجھنے اور احترام کرنے کی عادات جو ہے وہ اپناتے ہیں اور ہمدردی اور دوستی کی اہمیت جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم پیاجے کی تھیوری پہ بات کرتے ہیں کہ جین پیاجے نے کہا کہ بچوں کی کوگنیٹو اور سوشل ترقی میں ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ تعلقات کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پچھلے اپنے لیکچرز میں بھی اس پہ بات کر چکے ہیں ان ڈیٹیل، تھیوری آف پیاجے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو اپنے اور دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت جس کو ایمپتھی کہا جاتا ہے، اور کردار کو سمجھنے کی صلاحیت جس کو رول ٹیکنگ کہا چاہتا ہے نا، وہ انہی تعلقات سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ دوستوں کا انتخاب کیسے کیا جائے، صحیح ہے۔ تو اگر بچہ کسی ایسے دوست کے ساتھ ہو جو دوسروں کو بلی کرتا ہو تو یہ تعلق نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر اساتذہ کو فوری کارروائی کرنی چاہیے اور اس بچے کے والدین سے بات کریں، انتظامیہ کو شامل کریں، خود بلی بچے کی بھی رہنمائی کریں، ان بچوں کو بھی سمجھائیں جو اسے برے رویے میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو یہ کہ دوستوں کا انتخاب، بچہ سیکھ تو رہا ہے دوست کے اس سے تو، لیکن اگر دوست ہی اس کا بلی کر رہا ہو، دوست کے اندر ہی اچھی ہیبٹس نہ ہو، اچھی عادات نہ ہو، تو پھر بچے پہ نیگیٹو اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں ٹیچرس کا، پیرنٹس کا رول ہے کہ وہ نظر رکھیں بچوں پہ کہ ان کے دوست کون ہیں، ان کے ہم عمر ساتھی کون ہے، وہ کن بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اچھے بچوں کے ساتھ ہوں گے تو ہی ان پہ اچھے اثرات پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے. تو 6 سے 14 سال کی عمر میں نا دوستی کے انداز میں تبدیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ برینڈٹ کے مطابق اس عمر میں، یعنی کہ 6 سے 14 سال کی عمر میں بچوں کی دوستی جو ہے نا وہ کچھ مراحل سے گزرتی ہے. جیسے پہلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ صرف ساتھی کے ساتھ کھیلنے سے آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جنرل انٹریکشن ہوا ہے، کھیل سے آغاز ہو گیا. پھر دوستوں سے چیزیں شیئر کرنا سیکھتے ہیں. پھر نرمی اور مددگار رویے کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اور ایسی دوستی پھر چاہتے ہیں جہاں انفرادیت کا احترام. ٹھیک ہے. تو یہ 4 اسٹیجز ہیں برینڈٹ کے مطابق جو 6 سے 14 سال کی عمر میں جو ہے چینجز آتی ہیں جو بچے کی دوستی میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر اگر ہم ٹیچر کے رول پہ بات کریں تو ٹیچرس کو چاہیے کہ بچوں کے ہم عمری تعلقات کا مشاہدہ کریں، ایسے رویوں کو پہچانے جو نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہوں. ٹھیک ہے. دونوں رویوں کو پہچاننا چاہیے ٹیچر کو. بچوں کو پھر سکھائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، عزت، تعاون اور برابری سے پیش آنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیچر کا رول ہے، تاکہ اگر ٹیچر جو ہے بیہیویئرس کو پہچانے گی نا کہ بچے کا بیہیویئر کیا ہے، یا اس کے ہم عمر جو ساتھی ہے اس کا بیہیویئر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بیٹر کنٹرول کر سکے گی نا بچے کے اوپر میں. تو یہ چیز دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس میں اسکول کا کیا کردار ہے کہ اسکول کو چاہیے کہ بچوں میں صحت مند سماجی تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کرے جہاں ہر بچہ محفوظ، قابل قدر اور سنا جاتا ہو. ٹھیک ہے. بچوں کو جذبات کو سمجھنے، ظاہر کرنے اور قابو پانے کی تربیت دی جائے. مضبوط اور بامقصد دوستی کو فروغ دیا جائے. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک نمبر 242 کی طرف. یہ جو ہے لاسٹ ٹاپک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا EDUA 305 کے تمام لیکچرز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. چینل آپ میرا ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے ابھی تک، اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ تک یہ لیکچر جو ہے وہ ٹائملی پہنچ جائے. تو چلیے جی پھر لاسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے لمیٹنگ فیکٹرز ان سوشل ڈیولپمنٹ. صحیح ہے کہ سوشل ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ بننے والے جو فیکٹرز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے کہ ہر بچہ فطری طور پر سماجی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن بعض ماحولیاتی، خاندانی یا تعلیمی رکاوٹیں اس کی سوشل ڈیولپمنٹ کو محدود کر سکتی ہیں. اساتذہ، والدین اور اسکول انتظامیہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کی سوشل کمپٹنس ڈیفیسٹ کی جڑ کہاں ہے، یعنی کہ بچے کی جو سماجی کمی ہے اس کا روٹ کاز کیا ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے نا 3 بنیادی فیکٹرز ہیں جو بچوں کی سوشل ڈیولپمنٹ کو محدود کر سکتے ہیں، اسے لمبٹ کر سکتے ہیں. اس میں شامل ہے فیملی سیٹنگز یعنی کہ خاندانی حالات، نیبرہڈ، صحیح ہے، جو آپ کا اڑوس پڑوس ہے، محلہ ہے، اور اسکول انوائرمنٹ کے اسکول کا جو آپ کا ماحول ہے. ٹھیک ہے. تو فیملی سیٹنگز میں کیا چیزیں شامل ہے کہ اگر بروکن فیملی ہے یا سنگل پیرنٹ ہاؤس ہولڈ ہے یا گھریلو جھگڑے رہتے ہیں، عدم توجہ یا جذباتی سرد مہری رہتی ہے، تو یہ حالات بچہ جو ہے نا ان حالات میں خود کو تنہا، غیر محفوظ یا غیر اہم محسوس کرتا ہے، جو اس کی سماجی مہارتوں کو شدید متاثر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیبرہڈ کی اگر بات کریں تو یہ ہے کہ کبھی مسئلہ نا اسکول یا گھر میں نہیں ہوتا بلکہ محلے کے ماحول میں ہوتا ہے. کہ اگر بچے کے کھیلنے یا گھومنے پھرنے کے علاقے میں زیادہ سخت یا ڈومینیٹنگ افراد ہوں، یا یہ کہ اگر نیبر میں غیر محفوظ یا وائلنٹ بیہیویئر عام ہو، سماجی میل جول کم ہو کہ نیبرز آپس میں ملتے جلتے ہی نہیں ہیں، تو بھی بچے کی اعتماد، تعلق بنانے اور دوسروں سے سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور اگر اسکول انوائرمنٹ کی بات کریں تو بچے کی بولنے یا شامل ہونے کا موقع اگر بچے کو نہ دیا جائے، بچے کو جو ہے وہ اگنور کیا جائے، یا ٹیچر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سخت یا غیر ہمدرد ہو، ٹھیک ہے، تو بچے کی سماجی نشوونما رک سکتی ہے اور وہ احساس کمتری یا تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹیچر کے لیے نا کچھ کوشچنز ہیں جو اس کو خود سوچنے چاہیے.
ٹھیک ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا بچہ خود سیکھنا نہیں چاہتا، یا مثلا اس کے گھر، اسکول یا محلے میں ہے، کیا اس کے آس پاس کوئی ایسا فرد ہے جو اس پر حاوی ہے، اوور ڈومیننٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے پیچھے ہٹ گیا ہے، یا پھر یہ کہ کیا قومی یا عالمی حالات جیسے کوئی وبا ہے، کوئی معاشی بحران ہے، یہ اس کی سماجی مہارتوں کو متاثر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیچر کو نا خود اپنے آپ سے سوال کرنے چاہیے بچے کو دیکھتے ہوئے، تاکہ پھر وہ ان کے جوابات نکالے اور اس کے اکارڈنگ بچے کی اچھی ڈیولپمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جیسے کہ لیک آف ڈائیورسٹی. اگر بچے کو صرف ایک جیسے ماحول، ایک جیسے لوگوں یا ایک جیسے خیالات کا سامنا ہو، جیسے اگر گھر میں صرف قریبی رشتے دار ہی ہیں، آتے جاتے ہیں یا وہ بھی ہیں، یا اسکول میں محدود ایکٹیویٹیز ہے، یا ہم خیال یا ایک ہی ثقافت والے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی نا وہ مختلف حالات میں لوگوں سے تعلق بنانے اور ان کے رویے کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے ہے کہ الگ لوگوں سے ملنا چاہیے، اپنے گھر سے ہٹ کے. اسی لیے نیبرز کی بھی بہت اہمیت ہے نا، کہ الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ کلچر کے حامی لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے تبھی دماغ کھلتا ہے، تبھی کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے سوشل کمپیٹنس بھی ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیکچر کو، اس کمپلیٹ لیکچر کو بھی میں آپ کے لیے سمرائز کر دیتی ہوں. تو دیکھیے، سوشل کمپیٹنس سے مراد جو ہے نا، ایسے پازیٹیو سوشل اسکلز کا یہ مجموعہ ہے جو بچوں کو دوسروں کے ساتھ مؤثر طور پر بات چیت کرنے اور گروہوں میں، گروپس میں اچھے طریقے سے کام کرنے کے قابل بناتی ہے. اگرچہ سماجی قابلیت ایک پیدائشی صلاحیت ہے، لیکن اسے گھر کے ماحول، اسکول کے نظام اور ہم عمر ساتھیوں کے تعلقات کے ذریعے پروان چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اساتذہ کا کردار اس میں نہایت اہم ہے، کیونکہ وہ خود نمونہ بن کر کریکولم میں سوشل اسکلز جیسے لیسنس کو شامل کر کے اور مثبت جماعتی ماحول قائم کر کے ان صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. بچوں کی سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ پر ان کے خاندانی پس منظر، والدین کی پرورش کے انداز جس میں شامل ہے اتھارٹیٹیو اور پرمیسو اسٹائل نا، یہ اور گھر کا ماحول کا گہرا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم عمر بچوں کے ساتھ تعلقات بھی سماجی قابلیت کو تشکیل دیتے ہیں، خاص طور پر جب بچے بڑے ہو کر دوستی، ہمدردی اور انفرادیت کی قدر کرنا سیکھتے ہیں. اس کے برعکس ٹوٹے ہوئے خاندان، ٹھیک ہے، جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں، یا اگر اچھا محلہ نہ ہو، یا غیر معاون اسکول ہو، یا لیک آف ڈائیورسٹی ہو، یا بلنگ جیسے فیکٹرز جو ہے نا، وہ بچوں کی سماجی ترقی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. ان مسائل سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بند اقدامات، اساتذہ کی تربیت اور والدین کے ساتھ مؤثر تعاون ضروری ہے، تاکہ ایک ایسا معاون ماحول بنایا جا سکے جو اسٹوڈنٹ کی سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ کو فروغ دے. صحیح ہو گیا. تو جناب، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک بھی مکمل ہوتا ہے، اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام لیکچرز بہت زیادہ یوزفل رہے ہوں گے. آپ کی کوئی کنفیوژن ان تمام لیکچرز کے حوالے سے، یا کوئی آپ کے سوال ہوں، یا اگر آپ مجھے اپنا فیڈ بیک، اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس کر سکوں. ٹھیک ہے جی، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا. ان شاء اللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.